अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन कराम। प्रोग्राम फलाह आखिरत में आऊँ तव्हांजो मेज़बान आहियां शफ़ीअहमद लाखो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, ही फलाह आखिरत हर जुमे ते हर हफ़्ते ही प्रोग्राम अचे थो ऐं इन में तव्हां ॾिठो त कॾहिं कॾहिं असां उलमा कराम किन महिमाननि खे बि पाण सां गॾु हिन फलाह आखिरत में वठी ईंदा आहियूं। आख़िरी दफ़ो मार्च हिन ई साल में असां डॉक्टर इसरार अहमद बानी तंज़ीम इस्लामीअ खे दावत ॾिनी हुई, जंहिं पाकिस्तान जे लिहाज़ सां असांखे ॿुधायो त पाकिस्तान में कहिड़ो मसइलो आहे, ही अज़ाबनि मथां अज़ाब अचनि पिए था। ऐं छाकाणि त डॉक्टर साहबु हिकिड़ो क़ुरान जो आलिम हो, पाण शागिर्दु चवंदो हो पाण खे, त छा आहे त क़ुरान पाक हिकु अहिड़ो इल्मु आहे जो जंहिं बि थोरो उन इल्म खे हासिलु थो करे तुंहिंजी बसीरत वधी थी वञे। हुनखे क़ुरान पाक इहो ॾसे थो त छो ही शयूं थी रहियूं आहिनि, इन्हनि जा सबब छा आहिनि, आईंदा छा थींदो, पोयनि मां कहिड़ो सबक़ु वठिणो आहे। त डॉक्टर साहब खे उहा बसीरत हासिलु हुई ऐं उन बसीरत जे बुनियाद ते उन कई ॻाल्हियूं असांखे इंटरव्यू में ॿुधायूं ऐं उन खां पोइ डॉक्टर साहब तव्हांजा लाइव सुवाल बि वरिता। अलाह जा लख एहसान आहिनि त अॼु असां वटि डॉक्टर साहब जे तंज़ीम इस्लामी जो अमीर तंज़ीम इस्लामी हाफ़िज़ आकिफ़ सईद साहब जिन असां वटि मौजूद आहिनि। हाफ़िज़ साहब, अमीर साहब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप सिंध में आए और आपने हमें टाइम दिया। आपके वालिद मोहतरम भी इसी जगह पे हमारे इंटरव्यू कर गए थे और शायद फिर ये उनका इंटरव्यू भी ज़िंदगी का लाइव आखिरी इंटरव्यू था। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं सिंध के लोगों के पास और मेहरान टीवी पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह को भी आपने मौका दिया और मैं भी हाजिर हूँ अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या साईं। अर्ज़ ये है, हाँ साईं असांजो प्रोग्राम थोरो उर्दू में थींदो ऐं बाक़ी तव्हांजा क्वेश्चन्स बि असीं हिकु या ब्रेकुनि खां पोइ वठंदासीं, पर सुवाल तव्हांजो बि हिन मौज़ू ते हुजे। मौज़ू असांजो आहे त हीउ जो मुल्क असां पाकिस्तान जो ठाहियो आहे ऐं इन्हीअ लाइ ठाहियोसीं त हिन मुल्क में अहिड़ो को निज़ाम क़ाइमु थिए जेको क़ुरान सां उनजो तालुक़ु हुजे, अलाह जो दीन हुजे, त जीअं ही मुल्क मिसाल थिए ॿियनि मुल्कनि जे लाइ। वरना हिंदुस्तान में कहिड़ी ख़राबी, हिंदुस्तान में असांखां वधीक मुस्लमान आहिनि, पर उते छाकाणि त 1000 साल ताईं मुस्लमाननि जी हुकूमत हुजण जे बावजूद बि इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ इन लाइ न थी सघियो जो मुस्लमान माइनॉरिटी में आहे, उहो सिस्टम न पियो ठही सघे। पाकिस्तान में हींअर असां वटि 93, 94, 95% मुस्लमान आहिनि, त इहो असां चयो त हिन में अहिड़ो निज़ाम क़ाइमु थिए जंहिंमें अमुन थिए, जंहिंमें माना थाणनि में माण्हुनि जी इज़त थिए, SHO परहेज़गार हुजे, DCO तहजद गुज़ार हुजे, त असां बि अहिड़ो निज़ाम अचे। लेकिन न अचण जे करे जेको आहे सो अलाह सां इहा असां हिकिड़ी वाइदा ख़िलाफ़ी अलाह सां कई त जेको आहे सो असां मुल्क इन लाइ था वठूं त हिन में को इंसाफ़ थींदो। ऐं पर छा आहे त इन में बजाए इंसाफ़ जे वधि में वधि बेइंसाफ़ी असांजे मुल्क में आहे। त इन में असीं डॉक्टर इसरार साहब खां बि पुछो त हिन वक़्तु असांजा हालत इहा आहे त ॾिसो कहिड़ो सूबो आहे जंहिंमें अमुन आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा में ॾिसो उते मारधार लॻी पई आहे, बम पिया था पवनि, ड्रोन हमला पिया था थियनि। वरी उन खां पोइ तव्हां वरी अचो सिंध में ॾिसो त पहिरीं त हिकिड़ो सैलाब आयो जंहिं असांखे असांजूं पाड़ूं पटे छॾियूं। वरी अञा उहो कोन रुकियो आहे त मथां वरी कराची में बदअमनी शुरू थी आहे, ज़बान जे बुनियाद ते माण्हुनि खे मारियो थो वञे, गले मां पकिड़े पुॼे थो त तुम कहिड़ी ॿोली थो ॻाल्हाईं, पोइ जेकॾहिं ॾसे थो हूअ ॿोली त पोइ जे उन जे ख़िलाफ़ु आहे त उनखे हयो मारियो छॾनि। आख़िर किथां अमुन ईंदो। ऐं वरी ॿियो पराओ मुल्क आहे जेको असांजे मुल्क जे मथां हमला पियो थो करे, वरी असां सां मिली वरी ॿियनि खे मारियो वञे थो। एतिरो त एतिरो, पर असांजी वरी पंजाब में तव्हां वञो त हालांकि पंजाब में हिन वक़्तु को वॾो अज़ाब नज़र कोन थो अचे, पर इहो बि हिकिड़ो तूफ़ान आहे जेको ठहे पिए थो। यानी पंजाब में छा आहे, लॻे थो त अलाह पाक हुननि जे दिलनि ते पियो थो असरु करे जो बेइज़्ज़त थींदा था वञनि। मुल्तान में छा थियो, मुल्तान में 2 हाफ़िज़ क़ुरान खे डंडनि सां मारियो वियो ऐं 100 माण्हुनि वरी उहो मजमूओ ईअं तमाशो ॾिठो जीअं को बंदर जो तमाशो थींदो आहे या डुगडुगी जो तमाशो थींदो आहे। त इहा हालत इंसान जे क़ुलूब जी थींदी थी वञे त इन खां वधीक कहिड़ो अज़ाब थी सघे थो। ऐं मां इन सिलसिले में जेको आहे सो तंज़ीम इस्लामी जे अमीर मोहतरम जिन हिते मौजूदु आहिनि, इन्हनि पंहिंजी जमायत जो हफ़्ते तौबा पिया था मल्हाइनि। त मां साईं जिन खां हींअर सुवाल इहो ई पुछंदुसि त हाफ़िज़ साहब,
آپ کی تنظیم ماشاءاللہ بہت بڑی تنظیم بن گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ شہر شہر میں تنظیم اسلامی کو آپ کے پاس بڑے مخلص کارکن اور بہت پڑھے لکھے کارکن آپ کو ہیں، اور انہی سے الحمدللہ آپ نے ایک یہ ہفتہ توبہ منایا ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا یہ توبہ کا کیا ہے، آخر ہم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. جو اس وقت کے حالات ہیں، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال لازماً کل بلاتا ہے. اصل میں غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں. پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، کمزور ہیں، پست ہیں. اب پاکستان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سن 47 میں آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن آج ہم امریکہ کی غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے کروا لیتا ہے، اور وہ ہمارے اپنے ہی مفادات کے خلاف کروا رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی مومن ہوں تو اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ بہت اونچی بات ہے، سورہ آل عمران میں آئی ہے. مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہوئے، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، تو دنیا میں بھی غالب و سربلند تم ہی رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، اقتدار بھی دے گا، حیثیت بھی دے گا. اب سوال یہ کہ آج ہمارے پاس نہ عزت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ غلبہ ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی آپ صورتحال دیکھیں تو جگہ جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں، توہین آمیز، اس پر مسلمان سوائے اس کے کہ احتجاج کر لیا، اپنے ہاں مظاہرہ کر لیا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پاس قوت ہی نہیں. ایک مسلمانوں کی بیٹی ہماری، میں سمجھتا ہوں صرف وہ پاکستان کی بیٹی نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی بیٹی ہے، عافیہ صدیقی. وہ ان بھیڑیوں کے چنگل میں ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب کہتے ہیں، اور انہوں نے بے انصافی سے جو اس کے خلاف مقدمات بنائے ہیں اور جو ظلم کیا ہے، لیکن ہم اس ایک بچی کو جو ہے ان دشمنوں کے چنگل سے چھڑوا نہیں سکے. اتنے ہیلپ لیس ہیں، اتنے بے بس ہیں. تو سوال یہ کہ کیا وجہ ہے؟ اس کے صاف مطلب یہ ہے کہ آج اللہ کی رحمت اور نصرت سے ہم محروم ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی آپ دنیاوی معاملات کے اندر اسباب تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کی غلطی سے یہ ہو گیا، فلاں کی گورننس اچھی نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ حکمران طبقہ ہے، اس کی ساری خرابی ہے. خرابی جب تک پوری قوم میں نہ ہو اللہ کا عذاب نہیں آتا. قومی خرابیوں پر، اجتماعی خرابیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، یعنی افراد کے گناہوں کو اگنور کر دیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. چنانچہ ہمیں اس وقت جن حالات سے سابقہ ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تمہاری اپنی خرابیاں ہیں، تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں، دین سے بے وفائی ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں دین پر عمل کتنا ہے. بنیادی سی بات ایک سمجھ لیجئے، نماز ہے، سب جانتے ہیں فرض ہے. کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ پھر یہ کہ ہمارا دین صرف نماز کا دین تو نہیں ہے، مسجد کا، وہ تو زندگی کی ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. گھر کے اندر ماحول کیسا ہونا چاہیے، ستر، حجاب، یہ تعلیمات کیا ہیں. معاش کے اندر سود کے خلاف اور حرام کے خلاف ہمارا دین جو ہے اس کا موقف بہت سخت ہے. تو قدم قدم پر رہنمائی ہے، لیکن ہم ہر قدم پر اس رہنمائی کو نظر انداز کر رہے ہیں، پاؤں تلے روند رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آج وہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہی ہونی چاہیے. ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس کی کتاب کے کسٹوڈین ہیں، حامل قرآن ہیں، ہم اس رب کائنات کے ماننے والے ہیں، اس کی سچی امت ہے زمین پر. تو اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، دین سے بے وفائی کی وجہ سے. لہٰذا توبہ کریں. جن جرائم کی سزا مل رہی ہے آج پوری قوم کو، یہ قومی جرائم ہے، لہٰذا پوری قوم توبہ کرے اور اپنے ان گناہوں سے باز آئے، اللہ اور رسول کی وفاداری اختیار کرے. ایک لفظ کافی ہے، اور مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے پھر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی وفاداری ہو گئی تو وہ تو قرآن کا بھی وفادار ہے، وہ اللہ کا بھی وفادار ہے، وہ دین کا بھی وفادار ہے. جس نے اس راستے کو اختیار کر لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو اس کے لیے
اللہ کی رحمت آج بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے، بلکہ اصل میں ہے ہی وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم نے خود کو اپنے دور کیا ہوا ہے، محروم کیا ہوا ہے. تو رحمت کیسے دوبارہ حاصل ہوگی، اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا پہلا قدم توبہ ہے کہ رجوع کریں اور ندامت اور پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی جناب میں استغفار کریں کہ پروردگار ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے بہت غلط کام کیے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، تیرے احکامات کو توڑا ہے، خود بھی شریعت پر عمل نہیں کیا، اور اس ملک میں بھی آج تک ہم نے شریعت کو قائم نہیں کیا. ابھی آپ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں بھی اسلام اتنا تو ہے، یہاں سے زیادہ ہے. جی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ اس وقت ہے ہندوستان میں. وقت کم ہے لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ایک بہت اہم ثبوت بھی پیش کروں گا. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ہم نے الگ خطہ حاصل کیا تھا، کس بنیاد پر لڑے تھے؟ اور وہ یہاں پر ہم 93% ہیں اس پاکستان میں مسلمان، اور شروع سے 1947 سے آج تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، حکمران سب مسلمان رہے ہیں فرام ڈے ون اپ ٹل ناؤ. لیکن شریعت نافذ نہیں کی، اللہ کا دین قائم نہیں کیا. تو یہ جرائم ہیں، ہم ان جرائم سے توبہ کریں اور پھر دین سے وفاداری کا رستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور رحمت آئے گی. اچھا سر، اس میں ایسے ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تم استغفار توبہ کرتے ہو یہ بھی ایک ریچول بن گیا ہے، لوگوں کو وظیفوں میں ڈال دیا ہے، چلوں میں ڈال دیا ہے، کہہ رہے ہیں بابا تم دن میں 100 دفعہ استغفار کرو. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں استغفار کس چیز کا کر رہا ہوں. حالانکہ استغفار توبہ کا مطلب ہے کہ ایک خاص نالج ہے مجھے کہ میں نے ایک بہت غلط کام کیا ہے، اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میری بات سمجھ میں آئی ہے، میں تو وہ کبھی نہیں کروں گا، اب میں نے توبہ کی ہے، اب مجھے معاف کرو. تو آپ نے ابھی جو اقبال کا شعر پڑھا کہ انفرادی گناہ تو چلو اللہ بخش دیتا ہے لیکن اجتماعی گناہ جو ہے وہ اللہ نہیں بخشتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کا اجتماعی کون سا وہ بڑا گناہ ہے جس پہ ہمیں اس کا نالج بھی حاصل کرنا چاہیے اور توبہ بھی کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک بنیادی بات میں عرض کروں گا کہ انفرادی گناہ کا بھی حساب اللہ کے ہاں جا کر وہاں دینا ہوگا ہر شخص کو. محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے. ہاں دنیا میں انفرادی گناہوں پر مسلمانوں کو سزا کسی کسی کو مل جاتی ہے، مکافات عمل ہے، کسی نے بہت ظلم کیا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشانہ بناتے ہیں. ایسے واقعات کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اجتماعی جب جرائم ہوتے ہیں تو دنیا ہی میں پکڑا جاتی ہے. یہ آج دنیا کی پکڑ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی آپ نے تفصیل شروع میں بیان کر دی. اور یہ بات بھی بہت آپ نے صحیح کہی کہ اصل توبہ کیا ہے؟ توبہ کا لفظ ہے رجوع کرنا، پلٹنا. ایک شخص سے اللہ کو مانتا ہے، اللہ نے بتایا کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو، یہ میرا بتایا ہوا راستہ ہے، پسندیدہ راستہ صراط مستقیم، تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے، یہ میرے راستے پر چلو، تو آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی رحمت ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ٹھیک ہے میں چلوں گا. ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ایاک نعبد، پروردگار تیری بندگی کریں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، صراط مستقیم پر. لیکن پھر اس سے اتر جاتے ہیں پٹری سے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب پلٹنا، واپس آؤ سیدھے راستے کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف. تم نے اللہ کی طرف سے چہرہ ہٹا دیا ہے، ابھی تک تمہارا رخ اللہ کی طرف تھا، اب دنیا کی طرف ہو گیا، شیطان کی طرف ہو گیا، شیطانی ذرائع کی طرف ہو گیا. واپس پلٹو اور اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے لیے راستہ صحیح وہ تھا، میں نے زیادتی کی اپنے اوپر. ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے حضرت آدم نے فرمایا تھا جب ان سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ٹوٹ گیا تو کیا فرمایا انہیں احساس ندامت ہوا، پشیمانی ہوئی. اور یہی فرق ہے حضرت آدم کا اور ابلیس کا. صحیح ایک بریک لے لیں جی پھر یہ انس پہ کروں گا. سامی ناظرین کرام हाणे ब्रेक वठूं था, इन खां पोइ असांजो जारी रहंदो. ऐं मां त चाहियां थो त अञा थोरो असां पाण में गुफ़्तगू कयूं, पोइ सेकंड ब्रेक खां पोइ असीं तव्हांजूं कालूं वठूं था. ऐं ज़ाहिर आहे त सुवाल जे उर्दू में कंदव त अमीर मोहतरम जो जवाबु ॾींदो इंशाअल्लाह ताला. वरी गॾु आहियूं ब्रेक खां पोइ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. नाज़रीन कराम, प्रोग्राम फलाह आख़िरत में भलीकार. अमीर मोहतरम तंज़ीम इस्लामी असांखे ॿुधाए रहियो हो त आख़िर उहा कहिड़ी तौबाऊं आहिनि जंहिंजे करे असांखे इज्तिमाई या सज़ा मिले थी ऐं असां अज़ाबनि में वकोड़जी विया हूं ऐं छुटूं नथा. जी अमीर मोहतरम. جی میں بات کر رہا تھا اجتماعی توبہ کے حوالے سے. آپ نے اجتماعی جرائم کے بارے میں اپنی بات پوچھی ہے. میں پہلے کچھ اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا اجتماعی جرم، قومی جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد
جب یہاں ہمیں اختیار حاصل ہو گیا اور ہم میجورٹی میں ہیں، 93% ہیں پاکستان میں مسلمان، آج 64 سال ہونے کو آئے ہیں، ہم نے یہاں پر اللہ کے دین کو بھی قائم نہیں کیا، شریعت بھی نافذ نہیں کی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہندوستان میں ہم سے زیادہ دین ہے اگر تقابل کریں گے. یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے، اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. دیکھیں، میں ایک بات اصولی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کیوں نکلے تھے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے. جزیرہ نما عرب پر دین قائم ہو گیا، اب نکلے اور بیک وقت 2 سپر پاور سے ٹکرا گئے، پرشین امپائر، رومن امپائر. اور پرشین امپائر کے اوپر پورا فتح کر کے انہیں پورے امپائر پر اللہ کا دین قائم کر دیا. ہمارے پاس ایسے خطہ ملک ہے، جو زمین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہی اسلام کے نام پر تھا، اور ہم یہاں 93% ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا، شریعت نافذ نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. یہ جرم یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ پروردگار ہم نے تجھے رب مانا ہے، تو نے ٹھیک ہے ہمیں شریعت دی ہے، قانون دی ہے کہ زمین پہ نافذ کرو، لیکن اس قانون اور شریعت کو تو اپنے پاس رکھ آسمان میں، ہم یہاں پر قائم نہیں کریں گے. اس کو ہمیں نہیں پسند، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں انگریز کا دیا ہوا وہ نظام جس کے اندر طبقاتی تقسیم ہے، ایک حاکم ہے دوسرا محکوم ہے، جس میں بے انصافی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں استحصال ہے، جس میں جبر ہے، یہ والا ہمیں پسند ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہمیں نہیں چاہیے. یہ اللہ سے بھی بغاوت ہے، اللہ کے رسول سے بغاوت ہے. یہ وہ اجتماعی جرم ہے ہمارا بہت بڑا کہ آج تک ہم نے یہاں پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. نمبر 2 یہ کہ ایک اور بہت بڑا اجتماعی جرم ہم نے 9/11 کے بعد کیا، اور اس لیے کہ اس موقع پر بش نے جو اعلان کیا تھا وہ کروسیڈز کا اعلان تھا کہ ہم صلیبی جنگ کریں گے، عالم اسلام کے خلاف تھا، اور اس نے پورے عالم کفر کو اکٹھا کیا تھا، اور افغانستان اس کا فرسٹ ٹارگٹ تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان وہ ملک ہے کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے صرف اس ایک جگہ پر اللہ کا دین شریعت قائم، اور شریعت کی برکات بھی وہاں نظر آ رہی تھیں. کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت کم ہے. اس ملک میں اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے باطل قوتوں کا، کافرانہ قوتوں کا، صلیبی قوتوں کا، اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی نہ ہم نے یہاں پر شریعت قائم کرنے دی ہے، ہونے دی ہے، نہ برابر کے ملک میں شریعت قائم ہونے دی ہے. تو ہمارا جرم بہت بڑا ہے، اور ہم اللہ کے بہت بڑے عذاب کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں. البتہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ آخری بڑا عذاب نہیں آ جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں ہم پر جگانے کے لیے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں جو فساد ہے، زمین میں، سمندر میں، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تاکہ انسانوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ ہم دنیا میں چکھا دیں، شاید کہ پلٹیں، شاید ہوش آ جائے، شاید پھر رجوع کریں اللہ کی طرف، صراط مستقیم پر پلٹیں. تو اس بڑے سے عذاب سے پہلے یہ جو ہمارے بڑے بڑے 2 جرائم ہیں ان کے لیے توبہ کرنی ہے. اور توبہ کا تقاضا کیا ہوگا؟ اپنے اوپر بھی، اپنے وجود پر شریعت کو قائم کریں، اپنے گھر میں شریعت کو قائم کریں، تمام معاملات ہمارے اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر ہوں، اور اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، اس کو قائم و غالب کریں گے، اس کی جد و جہد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. سر اس میں تو ایسے ہے نا کہ یعنی جو زیان ہو رہا ہے اس کا احساس ہو نا کسی کو، عوامی لیول پہ بھی لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اس کو تو چھوڑیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی اس زیان کا احساس نہیں ہے. بلکہ ان کی عجیب بات ہے، چلو آپ نے یہ کیونکہ بات نکالی، یہ میرے پاس ابھی میں کتاب میں نے مکمل کی تھی، اوباماز وار، یہ باب ووڈ ورڈ کی کتاب ہے. جی بڑی تو ایک مشہور، اب آج کل اس کا ٹی وی پہ بڑا اس کا چرچا آ رہا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ جب امریکہ گئے تو آمنے سامنے میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ امریکہ والے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں صرف اور کچھ نہیں ہے، بس ہمیں صرف احساس یہ ہوتا ہے کہ اس میں معصوم لوگ مارے نہ جائیں. تو ہمارا اسٹیٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ کیا کہتا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے کولیٹرل ڈیمیج وریز یو امریکنس. کہہ رہے ہیں جو معصوم لوگ مر جاتے ہیں نا، اس کی تمہیں پریشانی ہے. اٹ ڈز ناٹ وری می، مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ہے سربراہ مملکت، مسلمانوں کے سربراہ مملکت کا، کہ اگر معصوم لوگ مر جاتے ہیں تو یار خام لوگ، تم لوگ پریشان ہوتے ہو، یعنی تم لوگوں کو ضمیر پریشان ہوتے ہو، ہمیں کوئی تو جب احساس ہائی لیول پہ نہیں ہے تو پھر اب ہم کیا کریں، کس طریقے سے پھر توبہ کریں؟ توبہ کے لیے تو ضروری ہے پہلے تو لوگوں کو ایڈوکیشن ہو کہ یہ ہمارا غلطی کیا ہے. بہت صحیح بات کی آپ نے، اور میں یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کر دوں
کہ اس قسم کے حکمرانوں کا ہمارے سروں پر مسلط ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے عذاب کا ایک مظہر ہے. چنانچہ فرمایا کہ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، اے مسلمانوں جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان جب ورلڈ ریٹنگ میں کرپٹ ممالک کی ریٹنگ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے، ٹاپ 10 میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پوری قوم کرپٹ ہے. اور پوری قوم میں اکا دکا لاکھوں میں ایک دو تو ہوں گے نیک، وہ ہر طبقے میں ہوں گے، وہ صحافیوں میں بھی ہوں گے، وہ سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، وہ علماء میں بھی ہوں گے، اور وہ جاگیرداروں میں بھی ہوں گے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہوں گے. ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ نیک ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے اور دین سے دور ہے. مفادات، صرف مفادات چاہیے. دین ہمارے لیے سب سے چیپ شے ہے کہ 2 پیسے کا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا تو یہ بھی ہے نا کہ آسمان سے کوئی آفت آ گئی، جیسے بارش کا سیلاب، بارش اوپر سے بھی آسمان سے آیا سیلاب، نیچے سے طوفان نوح کی طرح جو ہے وہ ابلا ہے، تو یہ بھی عذاب ہم پر آیا. نیچے سے بھی آتا ہے زلزلہ. پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات عذاب مسلط کرتا ہے کہ لوگ ایک قوم کو یا ایک ملک کے لوگوں کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے وہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اسی طرح ایک شکل یہ بھی ہے کہ برے حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں جنہیں اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. ایک حدیث میں یہ دعا مانگی ہے حضور نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دعا مانگا کرو کہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ایسے حاکم نہ ہم پر مسلط کر دینا پروردگار جنہیں نہ ہماری کوئی پرواہ ہو اور نہ ان میں خدا خوفی ہو. تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو حکمران آتے ہیں یہ بھی ہمارے اجتماعی گناہوں کی سزا کے طور پر آتے ہیں. بالکل بلکہ یہی احساس عام دیکھیں نا، کراچی میں شیر شاہ میں کچھ لوگ گئے 7 موٹر سائیکلوں پہ اور بغیر دیکھے بھالے، بغیر تمیز کیے ایسے لوگوں کو بھون ڈالا. یعنی ایسے لوگوں کو مارتے ہیں جیسے کسی کو جو مارنے والا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا. کیا وہ مارنے والا، چلو ایک حیوان جیسے کتا پلتا ہے کہیں پہ اور اس کو ٹکڑے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کتا کو مالک کہے گا کھاؤ اس کو، تو بھاگ کے کھاتا ہے. تو یہ کون سے انسان ہے؟ اور کسی کے کہنے پہ کیا ٹکڑوں پہ پلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جا کے مار کے آ جاؤ تو مار کے آ جائے، خود تو نہیں آتے ہوں گے، کوئی تو بھیجتا ہوگا. تو پھر یہ انسان اور حیوان میں کیا فرق رہے گا؟ یہ تو بدترین انسان ہے. بلکہ آپ دیکھیے المیہ کیا ہے، یہ کرنے والے اکثر نام کے مسلمان ہیں. اور ہمارا دین وہ ہے، وہ احترام انسانیت کا اور انسانی جان کے احترام کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ فرمایا، اب قرآن مجید سے لوگ دور ہیں، دین سے دور ہیں. ایک انسانی جان کا بے گناہ مارا جانا پوری نوع انسانی کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس کسی نے کسی ایک کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری نوع انسانی کو قتل کیا. یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. اور ہر کر کے رہے ہیں ہم، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آخرت کو بھی بھولے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے. صحیح ہے. جو پروگرام دیکھنے والے ہمارے لوگ ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، شریف لوگ ہیں، اپنے فیملیوں کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی پریشان ہو رہے ہوں گے جس طرح میں ہو رہا ہوں کہ آخر پھر اس توبہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کروں، کس طریقے سے کیا کروں، کیونکہ میں ان حالات کا ذمہ دار میری فیملی نہیں ہے، لیکن میں عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کل کوئی زلزلہ آ جائے اور میں سب کے ساتھ، کیونکہ اللہ جب کہتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کو لے کے جاتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو، جب آئے گا تو پھر صرف ظالم لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، ہم جیسے بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو اس میں کیا کروں، یا میری فیملی کیا کرے، یا میرے دیکھنے والوں کو وہ گھر والے کیا کریں؟ بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے چھیڑا ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، اور ہمارا دین وہ ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اور وہ اس پر اتنا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، ہم خود دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں ذاتی زندگی میں. اور جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ اللہ کے اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اپنے آپ کی اصلاح کریں. اور نمبر 2 یہ کہ جو اجتماعی ہمارا بہت بڑا جرم کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ نہیں کیا، اس کا ازالہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے
کہ یہ جو اللہ نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اب اس کا کچھ حصہ لگائے وہ غلبہ دین کی جد و جہد میں، کسی ایسی جماعت بھی جد و جہد میں شریک ہو جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے خلوص سے کام کر رہے ہوں۔ اگر کئی جماعتیں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے، وہ دیکھیں جہاں وہ پائیں کہ ہاں اخلاص ہے اور وہاں جو قیادت ہے وہ خود دین پر عمل پیرا ہے، دین کے نام پر دنیا داری نہیں ہو رہی، علماء ہیں، علماء میں سے بھی دیکھیں کہ جو خود بعمل ہیں، جو دنیا نہیں بنا رہے بلکہ یہ ہے کہ وہ واقعی خود عملی نمونہ ہے اسلام کا، ایسے لوگوں سے رہنمائی بھی لیں اور ایسی ہی کسی جماعت کے اندر جہاں پر مخلص لوگ اس کام میں جد و جہد کر رہے ہوں اس میں شریک ہوں۔ اسی کو قرآن جہاد جو کہتا ہے، اس کی پہلی منزل مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس دعوت کے کام میں، قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں، اس حق بات کے اعلان کرنے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ایک جماعتی جد و جہد شروع کریں گے تو آگے بڑھ کر نفاذ شریعت کی منزل آئے گی، سٹارٹ یہیں سے ہوگا۔ صحیح، یعنی یہ کم سے کم ان کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلیں اور 2 قدم بڑھائیں، اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کے باہر نکل کے گھر سے بولیں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں دل میں کڑ رہے ہیں، یہ تو بڑا ایمان کا بہت ہی کمزور حصہ ہے، باہر نکلیں۔ پروفیسر ہیں، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن دین سے تو تعلق ہے نا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم نہ پیپلز پارٹی میں ہیں، نہ اس میں ہیں، نہ اس میں، نہ سیاست تعلق، ہم گھر میں بیٹھیں، بلکہ گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ گھر سے باہر نکلنا، 2 قدم بڑھاؤ اور یہ جو برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھل کے بولو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، صحیح ہے، تو ایکشن کریں نا، کوئی ہماری بیٹھے ہونا چاہیے، یعنی گھر میں بھی کریں آپ، گھر میں بھی برائیوں کے خلاف تو آپ باقاعدہ ایک جو ہے گھر کے اندر اس شخص کی اپنی جیورسڈکشن ہوتی ہے، وہاں پر وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے بھی برائیوں کا خاتمہ کرے، اور باہر جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، بہت صحیح بات کہی آپ نے کہ اس پر چپ نہ بیٹھے، حق بات کہے، بولے، برائی کے خلاف کھڑا ہو، بالکل، اور وہ چاہے ٹھیک ہے ابھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن آواز ضرور، آواز تو نکالے، اور پھر کوئی ایسی جماعتی جد و جہد جو یہ کام کر رہی ہے اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کر رہی ہے، اس لیے کہ قانون جب تک وہ آپ اوپر نہیں آئیں گے اور وہ جماعت جو ہے جب وہ غلبہ دین کے مرحلے میں آئے گی تب قوت کے ساتھ جو ہے وہ منکرات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ایسی جد و جہد میں شریک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ابھی یہ بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر کالز جو لائیو ہوں گی انشاءاللہ لیں گے، آپ کو کال کرنا ہے اسی موضوع پہ تو بالکل بولیں، کیونکہ آپ بولیں گے تو پھر یہ بھی ایک جہاد کا ذریعہ ہے کہ آپ زبان سے تو بول رہے ہیں، اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناظرین کرام، پروگرام فلاح آخر دے آخری سیکٹر میں آیوں، ہنجر تاں جو اساں انشاءاللہ کال بھی وٹھنداسیں، موضوع ہلے پہ تو توبہ کرن کھپے، نہ تے عذاب اساں کے پیڑے چھڈیندو، ऐं इहो अज़ाब जूं शिकलियूं सिंध में अॼु खां 10-15 साल खां शुरू थी वियूं। ॾिसो धाड़ेलनि जो फैक्टर ॾिसो, माण्हू खे खयो वञनि, ॿार खयो वञनि, 5 सालनि जा ॿार खयूं था वञनि, वरी उन्हनि खां पोइ ज़ातियुनि जे झेड़ा ॾिसो त हींअर जेको आहे सो केॾियूं ज़ातियुनि जा पाण में झेड़ा आहिनि, अमुन सुकून ख़तमु थी चुको आहे। वरी उन खां पोइ हे मोबाइलूं फुरणो, रस्ते ते बंदूकूं ॾेखारणु, हिकिड़ो इंसानु हींअर सफ़ा ॼण बाहि में पचे पिए थो। ऐं इहो जेको अज़ाब अची रहियो आहे इन मां छुटकारो हासिल करणो आहे ऐं दुश्मन मथां चढ़ी विया आहिनि। तव्हां ॾिसो था त पाकिस्तान जी रेप्यूटेशन इस्लामी मुल्कनि में ख़राब थी चुकी है। तो अभी जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्कों में है, बल्कि मैं अर्ज़ करूं आपको कि मुझे इंडोनेशिया जाना था तो मैं वेबसाइट पे जाके देखता था कि इंडोनेशिया पाकिस्तानियों को वीज़ा कैसे देते हैं। तो उनकी 3 कैटेगरी, एक तो वो थे जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो मुल्क के नाम थे यूरोपियन, उसमें हम नहीं। दूसरी कैटेगरी है कि अगर आप एयरपोर्ट पे आओ तो आपको वीज़ा मिलेगा, उसमें भी हम नहीं। और जो है वो अपनी तीसरी कैटेगरी के जो है वो आप अप्लाई करोगे तो ये मुल्क अप्लाई, उसमें पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कहता है कि मैं एटमिक पावर हूं। एटमिक पावर तो खुद को कहता है, उनकी रेस्पेक्ट इतनी टके के बराबर नहीं है कि इस्लामी मुल्क जो है वो नेपाल का लिखा है कि एयरपोर्ट पे उसको वीजा दे देंगे, इंडिया का लिखा है, लेकिन पाकिस्तान का नाम, एटमिक पावर का नाम नहीं कि तुम्हारा आदमी एयरपोर्ट पे आकर उसको वीजा देंगे। कौन सी इज्जत है अभी हमारी? हालांकि इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। पहले पाकिस्तान होता था जब दोनों इकट्ठे थे, मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान, अब और इतने अहम मुल्क के साथ ये सलूक है। तो ये तो वाकई मामला ये है कि हमारा हाल बहुत ख़राब है। तो उस हवाले से तौबा तो फिर तौबा करेंगे, अल्लाह की मदद नुसरत आएगी, उसी में इज्जत है। मुसलमानों की इज्जत जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था जब वो जा रहे थे यरूशलेम की तरफ,
اور ان کو بلایا گیا تھا کہ ہم چابیاں حوالے کر دیں گے اگر وہی شخص آیا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ شہر کو ہم چابی عطا کریں. تو جب وہ پہنچے تو پیون درگوہ کے کپڑے تھے. تو وہاں پہ مسلمان افواج کے سپہ سالار آئے, انہوں نے کہا جی آپ کپڑے شپڑے بدلیں, یہ تو لوگ بڑے مہذب قسم کے. اور انہوں نے ڈانٹ پلائی کہ یہ عزت کپڑوں سے نہیں ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت. اور واقعی جو اس وقت مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اگر ایک خاتون کی عزت کہیں پامال ہو رہی ہے تو مسلمان افواج پہنچ رہی ہیں. کتنے واقعات ہیں, اور پھر دشمنوں کو انہوں نے عبرتناک سزائیں دی ہیں. صحیح کال موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. سائیں وعلیکم السلام. جی سائیں. جی سائیں تव्हां پروگرام میدان چلے ہو. جی جی ہاں ہاں وعلیکم السلام. خوش हो. ہاں جی ॻाल्हायो साईं, سوال پوچھو. ہاں سائیں سوال इहो आहे कि जेको आउं पंहिंजे दिलि में सोचां थो उस्तामान जेको आहे हीरो आहे. जी उस्तामान जेको हाँ मुसलमाननि में नंबर کٹ گیا. بہرحال اس کا ہے وہ, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اسامہ مسلمانوں کا ہیرو ہے. تو ظاہر ہے کہ عوام میں تو دیکھیں نا, عوام میں جو پرسیپشن ہے وہ تو وہ نہیں ہوگی نا جو امریکہ چاہتا ہے کہ. لیکن یہ کہ ابھی ہمارا یہ موضوع تو نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں, لیکن یہ کہ عوام کی ایک اپنی فیلنگ ہے کہ وہ یہ کیا سمجھتے ہیں. کیونکہ کتنی بھی پروپیگنڈا کی جائے تو عوام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل ایسا دیا ہے کہ اس کی تو اپنی ایک فوج سوچ. جی ہاں وہ ہوتی ہے, انر فیلنگز جو ہیں وہ رہتی ہیں. جی اگرچہ پروپیگنڈے کے ذریعے بھی بہت حد تک برین واشنگ کی جاتی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ افغانستان میں جب شریعت قائم کی ملا عمر نے, تو ایک تاثر دیا گیا کہ وہاں تو عورتوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہیں, اور فنا ہیں, بہت اجڑ ہیں, بڑے غیر مہذب لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شریعت قائم کی اور شریعت کی برکات سے جرائم ختم ہو گئے. وہ ہیروئن ختم ہو گئی, ٹوپی کی کلٹیویشن, ہتھیار چھوڑ دیے انہوں نے, اور ٹوٹل امن و امان آپ پاکستان میں تصور نہیں کر سکتے. میں نے اس دور میں وہاں ایک دفعہ وزٹ کیا تھا, میں باہر کھلے میدان میں سویا ہوں جلال آباد میں, مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں. یہاں نہیں آپ سو سکتے. جی دوسری کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا. سر خوش آहियो. جی مہربانی. मां नज़ीरा थी ॻाल्हायां मके मुकरमा मां. जी जी हाँ सवाल पूछो. सवाल इहो आहे त असां पाकिस्तान में रोज़ा करे था सघूं. पाकिस्तान में असां रहूं त मके में था, ऐं तव्हांजो प्रोग्राम असांखे ॾाढो पसंदि आहे. जी जी सवाल छा आहे तव्हांजो. असां पाकिस्तान में कुर्बानी करे था सघूं. असां रहूं मके मुकरमा में था. अच्छा बहरहाल ये मक्के मुकरमा से बोल रही हैं जी, और कह रही हैं कि हम तो रहते तो मक्के मुकरमा है लेकिन कुर्बानी पाकिस्तान में कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि पहले भी ये सवाल आया था, तो उसमें कोई हर्ज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, वहाँ से पैसे भेज दें और अच्छी बात है, यहाँ गरीब लोग हैं खा लेंगे. जी सही. तो सर इसमें बात यही आ रही थी कि जब इंसान हम लोग अवाम नास जब जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो फिर कोई एक शख्स जब उठता है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक जाबर के सामने सिर्फ थोड़ी देर खड़े हो गए तो अवाम ने हीरो बना लिया. यहाँ तो ऐसा ही है ना कि जो भी जाबर के सामने थोड़ा सा खड़ा हो जाए, फिर आदमी उनकी जो डिफेक्ट है वो भूल जाता है, फिर वो उसका हीरो बन जाता है. अवाम नास में तो ऐसे ही होता है कि जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैसे एक है कि एडुकेशन न होने की वजह से या ये फ़िरका वारियत की वजह से सही दीन हमारे लोगों को पहुंचाया नहीं जा रहा है, और सबको भेड़ की तरह वो बाढ़ में डाल देते हैं कि ये कहीं से निकल न जाए यहाँ से, इस हमारे बाहर से. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फलाह आखरत के ज़रिए हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अपने नाज़रीन को अल्लाह का कलाम सुनाएं. अल्लाह का कलाम का ऐसे असरात होते हैं कि वो फ़िरका वारियत से बालातर है, और इसी वजह से लोग जो इसको जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं और फिर उसका सिर्फ सादा सा तर्जमा बयान किया जाता है, तो लोगों पे काफ़ी इसका मैंने देखा है कि असर होता है, कई अच्छी इसकी फीडबैक आती है. तो इसका मतलब है कि सबसे तौबा का जो सबसे मुअस्सर ज़रिया ये है कि एक दफ़ा हम ये तहिया कर लें कि हमें अल्लाह के कलाम को समझना है, क्योंकि उसी कलाम से फिर उनको बुराइयों का पता चलेगा,
تو اس لیے جب عذاب آئے، سیلاب آ رہے تھے، تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ تم باہر نکلو، اللہ کا کلام اٹھاؤ اور یہ کہو کہ اللہ پاک ہم نے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ نہ اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ عربی میں تھا، ہماری زبان اردو سندھی ہے، ہم نے کبھی اس کو نہیں سمجھا کہ اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے. اب ہم نے توبہ کی، اس دفعہ ہمیں معافی دے دو، ہم اس کلام کو اب بیٹھ کے گھر میں سمجھیں گے اور پھر اس کے سمجھ سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. میں نے اس سے بڑی توبہ کوئی نہیں ہے. ابھی اور کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے صرف ایک جگہ پتا چلا کہ بلوچستان کا ایک بارڈر پہ شہر ہے استا ممند، وہاں جب سیلاب جا رہا تھا تو لوگ قرآن لے کے نکلے تھے اور آپ کے مندہ خلافت میں بھی آیا. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، میں جب جاؤں گا تو پتہ چلے گا. تو وہ سیلاب ہٹ گیا، وہاں سے پانی مڑ گیا وہاں سے. تو یہ بھی ہے نا سر اس کی توبہ میں شامل کہ بھائی قرآن کو تو سمجھے نا سر. جی صحیح، جی 100% صحیح بات کی آپ نے. اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جی، کہ ان مسلمانوں کو جن پر آج بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے وہ اسلاف اور جو ان کی عظمت، سطوت، جی، شان اور شوکت، دنیا میں عزت، وہ کیوں تھے، معزز کیوں تھے؟ کہ وہ واقعی مسلمان تھے. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے لیے آگے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. قرآن انسان کا جو ہے قبلہ درست کرتا ہے. چنانچہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، دین پر عمل کیا، دین کو سمجھا. اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم آج ذلیل و خوار ہو. یہی ہے. تو یہی اصل میں شے ہے. اور قرآن مجید ایک انسان کا بالکل فکر صحیح لے آتا ہے. اس کے بعد بہت سی تفاصیل، جیسے ابھی ایک سوال آیا کہ یہ قربانی یہاں ہو سکتی ہے یا نہیں، تو تفاصیل قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. وہ ہمیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے اور پھر ائمہ نے جو اس پر محنت کی ہے، پورا دین کا ہمارے پاس تفصیلی علم موجود ہے زندگی کے ہر گوشے کا. تو قرآن سے ہمارا قبلہ درست ہوتا ہے، بنیادی ہدایت ملتی ہے، اور باقی تفصیلات ہمیں احادیث سے سنت سے مل جاتی ہے. اچھا سے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آدھے منٹ میں آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آخری بات آپ کے اس عنوان کے حوالے سے کہوں گا، فلاح آخرت. میں نے جو توبہ کی بات کی ہے، وہ توبہ کی بات جو ہے اس کا ایک رخ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ذلت و خواری اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے ہم نے بے وفائی کی ہے. ہم نے اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ کا ساتھ نہیں دیا. لیکن یہی روش ہماری جو ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے خسارے کا باعث بن سکتی ہے. اگر ہم دنیا دارالامتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. رب مان لیا، اب عمل کتنا کر رہے ہو. اب قرآن تو بار بار عمل کی بات کر رہا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. 96 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. مکی قرآن پورے کا پورا مسلمانوں سے خطاب ہے. اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم عمل میں ناکام ہوئے اور ہم نے اللہ کا ربوبیت کو اقرار کر کے شیطان کے راستے پر چلتے رہے، تو آخرت میں بھی ایک بہت بڑا عذاب، وہ آخرت کی فلاح جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. لہٰذا یہی رستہ توبہ کا اور اصلاح کا ہے جو ہمیں آخرت کی کامیابی تک، فلاح تک پہنچانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا. حافظ عاقب سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی، ہم آپ کے تشریح آوری کا شکر ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کا بہت ٹائٹ شیڈول تھا، آپ نے ہمیں وقت نکال کے دیا ہے. اور ہمارے سندھ کے لوگوں سے آپ کے والد محترم کی بہت بڑی عزت ہے اور آپ کی بھی ہے. ماشاءاللہ آپ اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. آپ کے تقریر کا انداز، آپ کی سمجھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی سمجھ دی ہے. اور امید ہے کہ آپ لمبا آپ کا ساتھ چلے گا اس ملک کے ساتھ، اور آپ کی تنظیم اسلامی بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اخلاص بھری تنظیم آگے چل کے ملک کے نظام کے بدلنے میں بھی کامیاب ہو جائے. جزاک اللہ خیر اور شکریہ بہت بڑا. آپ کو بہت شکریہ. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، ہی پروگرام اساں جو ختم تھیو. اساں شکریہ ادا کयो حافظ عاقب سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی جو. انشاءاللہ وری ॿिए जुमे ते असां पंहिंजे साॻे प्रोग्राम ते ईंदासीं जंहिंमें तव्हांखे असां वीडियो ऐं क़ुर पाक ॾसींदासीं. गॾु रहंदो इंशाअल्लाह ताला. ही फलाह आख़िरत ताईं अल्लाह असांखे कामयाब करे ऐं उते बि असां गॾु हुजऊं. आमीन सुम्मा आमीन. सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.